अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप लोग भी सोचते होंगे कि मैं एकदम से गायब हो जाता हूँ, लेकिन दरअसल मैं गायब नहीं होता। आज आपसे थोड़ी सी पर्सनल बात भी कर लेते हैं कि मैं ज़िंदगी के मुश्किल तरीन वक़्त से गुज़र रहा हूँ। मैं इसे अपने अल्लाह का इम्तिहान तो नहीं कहता, क्योंकि मैंने कभी भी अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ की है कि या अल्लाह मुझे किसी इम्तिहान में नहीं डालना। लेकिन दर हकीकत ये ज़िंदगी का इतना मुश्किल वक़्त है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। और इतना घटाटोप अंधेरा है कि सिवाय अपने अल्लाह की रहमत के कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, और सिवाय अपने रसूल की सिफ़ारिश और शफ़ाअत से कुछ और रोशनी की किरण जो है वो नज़र नहीं आ रही। मेरी शरीके हयात मेरी मिसेज़ जो है वो एक बीमारी के साथ लड़ रही है, और उसकी वजह से हमारा सारा निज़ाम जो है वो दरम बरम हुआ हुआ है। और मैं आपसे अपने दिल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा और आपका ताल्लुक़ जो है उसमें दुनिया का कोई उनसर शामिल नहीं है। ना आपको मुझसे कोई लालच है, ना मुझे आपसे कोई लालच है। जो कुछ भी है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। आप लोग मुझे सुनते हैं अल्लाह और उसके रसूल और कुरान की मोहब्बत में, और मैं आपसे मुखातब होता हूँ तो अल्लाह और उसके रसूल के की मोहब्बत में और उसकी अताअत में। तो इसलिए मेरी आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप सुने मुझे और आपको अच्छा लगे, तो अपने हाथ ज़रूर बुलंद कीजिएगा मेरी मिसेज़ की सेहत और ज़िंदगी के लिए। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, और घर का सारा निज़ाम जो है वो बर्बाद हुआ हुआ है। बच्चे अभी स्टूडेंट स्टेज पे हैं, यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जब आप इस ताल्लुक़ की बिना पर कि हमारा ताल्लुक़ सिर्फ़ ख़ालिस्तान अल्लाह के लिए है, अपने हाथ अल्लाह से बुलंद करेंगे तो अल्लाह ज़रूर बर ज़रूर रहमत करेगा। तो मेरी आपसे गुज़ारिश है कि आप हर वो शख्स जो मेरी बात सुने, एक दफ़ा हाथ उठा के मेरी शरीके हयात की सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआ ज़रूर करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अब आते हैं अपने मौज़ू की तरफ। तो लास्ट जहाँ हमने सिलसिला कलाम जो हमने मुनक़ता किया था, वहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो जो लास्ट मेरी वीडियो थी वो मैंने बताया था कि मशारिक़ और मगारिब क्या होते हैं, और उस पे मैंने कमेंट्स काफ़ी सारे पढ़े, और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बहुत सारे लोगों ने वहाँ रेफ़रेंस डिमांड किया है। क्योंकि ये बिल्कुल मैंने पहली दफ़ा ये बात की थी, दर और हकीकतन ये पहली दफ़ा नहीं थी। लेकिन चूँकि बरे-सग़ीर पाक-ओ-हिंद ने किसी ने भी इस तरह बयान नहीं किया आज तक। तो मैंने पहली दफ़ा कहा था कि ये 180 मशारिक़ और 180 मगारिब और 360 में तक़सीम किया गया है। तो बहुत सारे लोगों ने फिर इसका रेफ़रेंस माँगा, और मुझे इस पे खुशी हुई। बिल्कुल रेफ़रेंस माँगा करें, रेफ़रेंस आप लोगों का हक़ है, और रेफ़रेंस प्रोवाइड करना मेरी ज़िम्मेदारी है। और मुझे खुशी होगी कि अगर आप मुझसे रेफ़रेंसेस माँगा करें। दूसरे नंबर पे कुछ दोस्तों ने ये एतराज़ भी किया कि उन्होंने कहा नहीं-नहीं, ये 360 और 180 ये इंसानी तक़सीम है, इसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं आज आपको फिर दोबारा से हैरान कर रहा हूँ कि मैं आपको बताऊँगा कि ये जो एक्सप्लेनेशन है 180 और 360 की, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक होनहार शागिर्द और एक माया नाज़ हमारे उम्मत के फ़र्द जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास, अल्लाह उन पर लाखों करोड़ों रहमतें नाज़िल फ़रमाए, उन्होंने ये बयान की हुई है। और उसका रेफ़रेंस ये है कि तारीख़ तबरी के पहले वालियम में, जहाँ पे पैदाइश कायनात का चैप्टर है, उसमें पैदाइश शम्स व कमर की हेडिंग है, और उसमें ये एक तवील हदीस है, रवायत है, जो कि अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी है। और दरअसल अरबी में तो वो बिल्कुल क्लियर रवायत है, लेकिन वही अलमिया है जो हमारा अमूमन होता है। उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए
وہی پرابلم آئی کہ جنہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے انہوں نے قرآن اور حدیث نہیں پڑھا، اور جنہوں نے قرآن حدیث پڑھا ہے انہوں نے سائنس نہیں پڑھی، تو انہوں نے اس ترجمے کو جو ہے نا وہ خلط ملط کر دیا، بلکہ خلط ملط نہیں کیا بلکہ ایک مذہب کا خیز بنا دیا۔ دراصل اس حدیث میں عبداللہ بن عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب شمس و قمر کو تخلیق کیا، شمس کو تخلیق کیا، سورج کو، تو وہ ایک لفظ یوز کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کہ اجلا بنایا۔ اجلا جو ہے وہ ایک گھومنے والی چیز کو کہتے ہیں، ایک ایکسلریٹڈ سرکمفرنس جو دائرہ ہوتا ہے ایکسلریٹڈ گھومتا ہوا، اس کو اجلا کہتے ہیں۔ ساتھ ریڑی کو بھی اجلا کہتے ہیں، اس میں ڈکشنری میں اس کا مطلب ریڑی بھی ہے، اوٹ بھی ہے، لیکن یہاں چونکہ ریڑی کا کوئی تکی نہیں تھا، لیکن ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے وہاں اجلا کا مطلب ریڑی کر دیا، اور پھر اس کے بعد آئین کا ایک لفظ یوز ہوا ہے۔ آئین کا مطلب چشمہ بھی ہوتا ہے، یعنی فاؤنٹین۔ آئین کا مطلب آنکھ بھی ہوتا ہے، اور آئین جب ورب یوز ہوتا ہے تو وہ یہ ٹو اسائن a space ٹو سم تھنگ جو ہے وہ آئین یوز ہوتا ہے۔ تو یہاں پھر انہوں نے جو ہے نا وہ یوز کر دیا جناب کہ جی یہ آئین جو ہے یہ چشمہ ہے، انہوں نے ترجمہ اس طرح کر دیا اردو میں کہ اللہ نے سورج کو بنایا، پھر اسے ایک ریڑھی پر بٹھا دیا، اس ریڑھی کے 360 جو ہیں وہ پہیے تھے، کڑے تھے اس میں، اور 180 چشمے تھے مغرب کی طرف، اور 180 چشمے تھے مشرق کی طرف، اور ان سے پھر مشرق اور مغرب سے جو ہے وہ سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے۔ دراصل اس کا اور یہ ایک سمجھ لیں کہ مذہب کا خیز جو ہے نا ترجمہ کر دیا، حتیٰ کہ اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سورج کو تخلیق کیا تو اس کے لیے ایک گھومنے والا دائرہ بنایا، اور اس دائرے کے کو اسائن کیے 180 مقامات مشرق میں، 180 مقامات جو ہیں وہ مغرب میں۔ تو یہ بالکل واضح طور پہ عربی میں اس کی بن رہی ہے، میں آپ کو جو ہے نا جی یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ دیکھیں، ثم خلق اللہ للشمس اجلا من ذوی نور العرشی لہا ثلاثہ میتی و ستون، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نور سے شمس کو تخلیق کیا اور اس کے لیے ایک اجلا گھومنے والا دائرہ بنایا، اور عروا اس چھوٹے دائرے جو تھے 360 تھے، باقاعدہ لفظ یوز ہوا ہے ثلاثہ میتی وستون، 360 چھوٹے دائروں میں زمین اس طرح کے گرد جو ہیں 360 لائنیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، 180 مشرق کی طرف، 180 مغرب کی طرف۔ تو یہ بالکل کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ کے وہ صحابی جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو تخلیق کیا، پھر اس کے لیے ایک گھومنے والا دائرہ بنایا، اور اس کے اوپر اس کے جو ہیں 360 چھوٹے دائرے، عروا کڑے کڑے کی مانند کہتے ہیں جی، جس گول گول کڑا نہیں ہوتا لوہے کا، تو 360 عروا چھوٹے دائرے اس کے لیے بنائے، اور پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ ثم قالا، پھر انہوں نے کہا وَخَلَقَ اللَّهُ لَهُمَا مَشَارِقِ وَمَغَارِبِ فِي قَطْرِ الْأَرْضِ وَكَنْفِ السَّمَاءِ ثَمَانِينَ وَمِیَّاتٍ، پھر اللہ تعالیٰ نے مشارق اس کے لیے مشارق اور مغارب بنائے سورج کے لیے، اور 180 جو ہیں وہ مشرق میں رکھے، اور 180 جو ہیں پوائنٹ وہ مغرب میں رکھے۔ انہوں نے آئین کا لفظ یوز کیا ہے فی وَکَشْفِ السَّمَاءِ ثَمَانِينَ وَمِیَّاتٍ، 180 عین فی المغرب، تو یہاں انہوں نے عین کا مطلب چشمہ کر دیا۔ تو یہ عین کا مطلب ہے یہاں ایز اے ورب یوز ہو رہا ہے کہ وجہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے سورج کو 180 مقامات دیے اور اس کو اسائن کیا، مشرق میں بھی 180 اور مغرب میں بھی 180۔ یہ آپ عربی کی کتاب پڑھیں گے، اسی چیپٹر میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے تخلیق کائنات کا پہلا ہی چیپٹر ہے تاریخ تبری کی فرسٹ والیوم میں، وہاں یہ روایت موجود ہے، اردو ترجمے نے خلط ملط کی ہوئی ہے۔ آپ عربی پڑھیں گے تو آپ کو بالکل سمجھ لگ جائے گی کہ اس وقت عبداللہ بن عباس نے یہ بات کہی تھی کہ 180 مشارق ہیں، 180 مغارب ہیں، اور ٹوٹل یہ 360 مقامات ہیں جہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے اور طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح اسی حدیث میں ہے کہ جہاں سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے
اس کو ایک مشرق کہتے ہیں، اور جہاں سب سے آخر میں طلوع ہوتا ہے اس کو دوسری مغرب کہتے ہیں، اینڈ وائز ورزا مغرب کا بھی اسی طرح ہے۔ تو یہ بالکل میں نے ریفرنس آپ کو دے دیا ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ آپ لوگ اسے پڑھیں اور کوشش کریں کہ عربی میں پڑھیں، تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ ٹرانسلیشن بھی پڑھیں گے تو میں نے اب چونکہ اب آپ کو بتا دیا ہے، تو انشاءاللہ اب آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آتی۔ اب ہم اگلے اپنے جو ریلیونٹ ٹاپک ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ ہم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہے تھے کہ کس طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں انٹر یونیورسل جو ٹریولنگ تھی وہ کھلی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ کرم کیا ہوا تھا، ان کو یہ کیپیسٹی دی ہوئی تھی کہ وہ ایک یونیورس سے دوسری یونیورس میں سفر کرتے تھے۔ تو اس کے لیے یہ واضح طور پر قرآن میں دو چیزیں ہیں، اور اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ سورہ العنکبوت کی جو آیت نمبر ہے یہ ہے 14، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَّةٍ إِلَّا 50 عامًا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے نوح کو بھیجا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ، اور وہ ان میں مبعوث رہے، الف سناتین، 1000 سال، الا 50 عاما۔ اب یہاں جو آ کے نا جی پھر وہی ترجمے کا المیہ پیدا ہوا۔ ایکچول یہ آپ ذرا غور کریں، تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے، انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ دو ایک ہی لفظ کے لیے دو لفظ یوز ہوئے ہیں، یعنی عربی میں سنا، سن سال کو کہتے ہیں، اور آما بھی سال کو کہتے ہیں۔ اب انہوں نے جو ترجمہ کیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی ان نوح علیہ السلام کو ان قوم کی طرف بھیجا تو ان میں 50 کم 1000 سال رہے، یعنی فیہم الف سنت الا 50 عاما۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ 950 سال جو ہے اور ہم نے مشہور یہی بات بچپن سے سنی ہوئی تھی کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم میں 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن دراصل یہ بات نہیں ہے۔ یہ عربی کا ایک اسلوب ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لفظ یوز کیے ہیں سال کے لیے، سنات و عامہ، دو لفظ یوز کیے ہیں۔ اللہ دونوں جگہ پہ سنات کہہ سکتے تھے، اللہ دونوں جگہ پہ عامہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ ایگزیکٹ عربی گرامر کا ایک اسلوب ہے، اور دراصل اس کو سمجھا نہیں گیا ہمارے جو جدید دور کے ترجمہ کرنے والے ہیں، ورنہ یہ ایک بڑی آسان سی بات تھی۔ میں آپ کو بڑی آسانی سے سمجھا دیتا ہوں کہ سنہ کہتے ہیں ایگزیکٹ ایئر کو، یعنی فرام 1 جنوری ٹو 31 دسمبر ایک سنہ، اور جب ہم بولتے ہیں رفلی کہ میں 1 سال سے یہ کام کر رہا ہوں تو اس کو عامہ کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ دونوں لفظ ایک ہی جملے میں اللہ کے ساتھ استعمال ہوں تو ان کے میننگ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر میں یہ کہوں کہ میں یہاں 10 سال قائم کرتا رہا، اس دفتر میں 10 سال کام کرتا رہا، لیکن ان میں سے 5 سال غائب رہا، اس کی عربی یہ ہوگی کہ عملتو شغلن ہنا مکتب فی 10 سنہ الا 5 عاما۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب 2 سنہ اور عامہ اللہ کے ساتھ استعمال ہوں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنے سال کی سنہ والی جو ہے وہ پوری مدت ہے، اور اللہ والا جو ہے وہ بندہ اس میں سے غائب رہا ہے۔ تو اس کا ایگزیکٹ میننگ یہ ہے کہ ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا اور وہ اپنی قوم میں مبعوث رہے 1000 سال، اور اس میں سے 50 سال وہ غیر حاضر رہے اس دنیا سے۔ اللہ اب اگر اللہ نے دیکھیں قرآن جو ہے نا، یہ سرن القرآن، اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے اور عربی مبین کھلی عربی میں اتارا ہے، اس میں کوئی ولولے میں کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب اتاری ہے، اس لیے اللہ نے اس میں کوئی مبہم، کوئی ولولے میں والی بات نہیں کی۔ اگر ولولے والی بات اللہ کریں تو یہ بات الجھ جاتی ہے، یہ توہین قرآن ہے۔ اللہ نے بڑے صاف الفاظ میں اپنا یہ پیغام جو ہے وہ نشر کیا ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل کیا ہے، اور اسی طرح ہمارے تک پہنچا ہے۔ تو یہ سیدھا یہ عربی کا ایک سیغہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ وہ یہاں 10 سال رہا اور اس میں سے 5 سال غائب رہا،
وہ یہاں 100 سال رہا، اس میں سے 50 سال غائب رہا، تو وہاں سنہ الا آما یوز کیا جائے گا۔ تو یہ عربی گرامر میں آج بھی یہی اصول ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام 1000 سال تک مبعوث کیے گئے اپنی قوم میں، اور اس میں سے 50 سال جو ہے وہ غائب رہے، اور وہ 50 سال کہاں غائب رہے؟ یہ وہی 50 سال ہیں جو وہ دوسری دنیاؤں میں جاتے رہے۔ اب واللہ عالم، وہ 100 سال کے بعد 10 سال کے لیے جاتے ہوں، 50 سال کے بعد 5 سال کے لیے جاتے ہوں، واللہ عالم۔ لیکن کل ملا کے آمن کا لفظ یوز کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم نے کہا ہو کہ ہم 1 سال کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو وہاں آما آئے گا، اور جب ہم نے کیلنڈر ایئر پورے کا پورا بیان کرنا ہو تو وہاں سنہ آئے گا۔ تو یہ کیٹیگوریکل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ 1000 سال تک وہ مبعوث رہے، اور اس میں سے 50 سال جو ہیں وہ غائب رہے۔ اگر اللہ نے 950 سال کہنا ہوتا تو وہ 950 سال کہہ دیتے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا، وہ بہت ظالم تھے۔ اب یہ ایک کلیئر کٹ جو ہے نا ٹرانسلیشن ہے قرآن کی، بلکہ قرآن کا مدعا ہی یہ ہے کہ وہ 1000 سال اس دنیا میں مبعوث رہے، اور اس میں سے 50 سال جو ہیں وہ کہیں اور انہوں نے صرف کیے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور ثبوت میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور وہ بالکل کامن سینس کا اصول ہے کہ سورہ نوح میں جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ بالکل اوپر سے خطاب چلتا آ رہا ہے، اور آیت نمبر 15، سورہ نوح کی آیت نمبر 15 میں وہ کہہ رہے ہیں عَلَمْ تَرَوْا کَیْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، یا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے ہیں؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کو اگر کوئی بندہ بھی آ کے یہ کہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ بھائی میں تو نہیں دیکھتا، میں تو صرف ایک آسمان دیکھتا ہوں۔ تو یہ پھر اللہ کا پیغمبر اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کہ تم دیکھ رہے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح ایک طباقاً ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان تخلیق کیے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت دنیا کا کوئی ایسا نظارہ تھا جس میں عام پبلک بھی دیکھ رہی تھی کہ ایک سے دو اوپر 2 3 4 طباقاً 7 کائناتیں موجود ہیں، اور وہ ان کے علم میں تھا کہ وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آتا جاتا دیکھتے تھے، بلکہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سفر ہمیں ملتا ہے، وہ ان کو دیکھتے تھے۔ اب اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں۔ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کچھ دوسری مخلوقات دوسرے یونیورسٹی سے آئیں، اور انہوں نے انسانوں کے ساتھ اختلاط کیا، اور انسانوں کی جو ہے وہ جینیٹکس جو ہے نا وہ بدل دی۔ اب اس کے حوالے سے ایک بڑا کلیئر کٹ اسی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر نے اپنی دعا میں کہا کہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی سورہ نوح ہے، اور آیت نمبر ہے 26، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّی لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارًا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو بستا ہوا نہ چھوڑنا، عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرُونَ دَيَارًا، کوئی بسنے والا نہ چھوڑنا، کسی کو نہ چھوڑنا۔ اور اسی سے اگلی آیت میں پھر اب یہی پیغمبر وضاحت کرتے ہیں کہ اِنَّکَ إِن تَذْرَهُمْ یُضِلُّ عِبَادَکَ وَلَا یَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا کَفَارًا۔ اب یہ بڑی خوبصورت آیت ہے جو واضح کر رہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اے بے شک اے اللہ، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا یُضِلُّ عِبَادَکَ، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، وَلَا یَلِدُوا، اور یہ کچھ بھی جنم نہیں دیں گے، الا فاجرن کفارا، سوائے فاجر اور کافروں کے۔ اب یہ دیکھیں یہاں یالدو کا لفظ آ رہا ہے جو کہ براہ راست منسلک ہے تولید کے ساتھ، اور تولید منسلک ہے جینیٹکس کے۔ تو اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر آپ نے ان کافروں کو، ان ظالموں کو جو میرے دشمن ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ دیا، تو ایک یہ 2 کام کریں گے۔ ایک تو یہ
آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور دوسرا یہ جو اولاد پیدا کریں گے وہ فاجر اور کافر ہی ہوگی، یعنی ان کی جینیٹکس بدل چکی ہے، اس جینیٹکس کی بنیاد کے اوپر یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے، اور جو کچھ بھی پیدا ہوگا وہ ایک مکسچر مخلوق پیدا ہوگی، کوئی اس میں سے پیور انسان نہیں نکلے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے سیلاب بھیجا، اور وہاں یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آسمان کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے، اور ان میں سے نہریں پانی کی جو ہیں وہ جاری فرما دیں، اور اس کے بعد پھر یہ غرق ہو گئے سارے کے سارے، اور پوری ہم چونکہ ہیومن سیولائزیشن پڑھ رہے ہیں، تو پوری کی پوری ہیومن سیولائزیشن جو ہے اس کو ڈبو دیا گیا، اور اس کے بعد نئے سرے سے سیولائزیشن اٹھائی گئی۔ اور یہاں اب ایک میں اور بات کرنے لگا ہوں جو پھر لوگوں کو حیران کرے گی، وہ یہ کہ یہ جو عام نظریہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی سے ہی آگے سارے انسان پیدا ہوئے، یہ بالکل خلاف قرآن ہے، اور یہ بالکل بائبل سے لیا ہوا ہے، اسرائیلی روایات ہیں، اور گامدی صاحب نے اس کو جدید دور میں بڑا پراپیگیٹ کیا ہے۔ انفارچونیٹلی گامدی صاحب کو یقین آ جاتا ہے بائبل پہ، لیکن ہماری صحیح روایات پہ یقین نہیں آتا۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت نمبر 26 میں صریحاً اللہ تعالیٰ ایک بات کر رہے ہیں، اس پہ ذرا غور کریے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ہم نے ان فی فَمِنْهُمْ، ایک تو یہ لفظ یوز کیا ذُرِّيَّتِهِمَا، ان دونوں کی اولاد میں ہم نے کتاب اور نبوت رکھی۔ اب اگر یہ ایک ہی لڑی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم نے ان دونوں کی اولاد میں کتاب اور نبوت رکھی۔ نبوت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بھی چلتی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک، اور نبوت جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بھی چلتی رہی۔ اگر یہ ایک ہی لڑی تھی اور ابراہیم کا سلسلہ نسب اوپر جا کے نوح سے مل جاتا تھا، تو پھر تو یہ نوح کی ہی اولاد ہے جس میں ساری کی ساری کتاب اور نبوت رکھی گئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ان دونوں کی اولادوں میں فَمِنْهُمْ، ان دونوں کی اولادوں میں کچھ ہدایت یافتہ ہیں، اور جو کثرت ان کی ہے وہ فاسق لوگوں کی ہے۔ اچھا، یہ آپ دیکھیں کلیئر کٹ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے دو کی۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا ثبوت میں آپ کو قرآن پاک سے دیتا ہوں، تو جو بالکل یہ بات کو واضح کر دے گا کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں رہے ان کی اولاد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ واضح طور پر قرآن پاک نے کہا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3، ذرا غور کریے گا، ذریتا من حملنا ما نوحن، ہے ان لوگوں کی، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کی سورہ آپ پڑھیں، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء، تو پہلی آیات جو اسراء کے بارے میں ہے، اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس تذکرے کے شروع میں ہی یہ بات کر کے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو خطاب کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ ذریتا من حملنا ما نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنی کیٹاگوریکل بات ہے، اگر اللہ یہ ساری نوح کی اولاد ہی ہوتی تو اللہ یہ کہہ دیتے کہ ذریتا نوح، لیکن یہاں اللہ نے یہ بات نہیں کہی، اللہ نے کہا ذریتا من حملنا، اے اولاد ان لوگوں کی جو سوار تھے نوح کے ساتھ۔
تو اس کا مطلب ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نہیں ہیں، اور بنی اسرائیل چونکہ یقیناً ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح طور پر بیان کی کہ میں نے نوح کی اولاد میں بھی نبوت اور کتاب رکھی، اور ابراہیم کی اولاد میں بھی نبوت اور کتاب رکھی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ میں نے آپ کی اولاد کو باقی رکھوں گا۔ یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ فکر نہ کریں، اگر میں یہ ساری تہذیب تباہ و برباد کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کی اولاد کو آباد رکھوں گا۔ اور یہ دیکھیں سورہ صفات آیت نمبر 77، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنایا۔ تو آج بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کی اولاد موجود ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنایا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب بھی دی، نبوت بھی دی، اور یہ سیولائزیشن جو انسان کی ابری، یہ بالکل یہودیوں کا، بنی اسرائیل کا پلایا ہوا ایک جھوٹ ہے کہ یہ 10,000 یا 12,000 سال کی تاریخ ہے۔ بالکل قطعی طور پر نہیں، یہ پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سالوں کی یہ تاریخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہم نے نوح کے بعد بہت سارے قرن تباہ کر دیے۔ ایک قرن ایک وقت میں دنیا میں صرف ایک قرن ہوتا ہے۔ اگر اعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اگر آج اللہ اس قرن کو تباہ کرنا چاہیں تو پھر یہ ساری دنیا جو ہے یہ تباہ و برباد ہوئے گی، تو تب جا کے یہ ایک قرن تباہ ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے نوح کے بعد کئی قرن تباہ کیے، تو یہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہیومن سیولائزیشن تباہ ہوئی۔ یہ ایک تو اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نے ہم نے اس کو تباہ و برباد کیا، اور پھر دوبارہ سے آباد کیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ میں نے نوح کے بعد کئی قرائن قرون تباہ کر دیے، اور ان کا علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ تو اس میں جو جو تباہی ہوئی اور جن کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، یہ آگے چل کے پھر ہم پڑھیں گے کہ یہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پھیلی، اللہ نے ان میں نبوت رکھی، اور آپ کو پھر یہ ساری سکیم سمجھ لگ جائے گی۔ جو بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے ملحدین کی جانب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت دوسری نبوتوں کے اوپر کہ یہ سارے مڈل ایسٹ میں آئے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ یورپ میں بھی نبی آئے ہیں، ساؤتھ امریکہ میں جہاں جہاں انسانی آبادی تھی، نوح علیہ السلام کی اولاد تھی، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی، اور پتہ نہیں کتنی دفعہ سیولائزیشن اوپر گئی اور کتنی دفعہ سیولائزیشن نیچے آئی، اور پھر اللہ نے دوبارہ اس کو آباد کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آخر کے لیے جو ہے نا جی بنایا۔ تو یہ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں آپ کو آخر میں بیان، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 15 ہے، فَأَنجَيْنَهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، یعنی ہم نے اسے بھی نجات دی اور اس کے ساتھ جو سفینہ کے اوپر بیٹھے تھے ان کو بھی نجات دیا۔ اب وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل تو نہیں ختم کر دی نا، یہاں واضح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے بھی نجات دی، اور اس کے صحابی جو تھے ساتھ اس کے سفینہ میں بیٹھے تھے ان کو بھی نجات دی۔ وَجَعَلْنَهَا، اور ہم نے اسے بنا دیا آیاتًا لِلْعَالَمِین، تمام عالمین میں ایک نشانی، یعنی کہ وہ سین سارے دیکھ رہے تھے، پورے عالم دیکھ رہے تھے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے عالمین میں ایک نشانی بنا دیا۔ تو یہ آج ہم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا چیپٹر ختم کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے 3 کنکلوژنز ہیں۔ ایک یہ کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام انٹر یونیورسل ٹریول کرتے تھے، دوسرا یہ کہ کچھ مخلوقات نے آ کے انسانی جینیٹکس کو پلیوٹ کیا اور اللہ نے پھر ان کو صاف کیا، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ سے دنیا آباد کی، اور اس میں نوح علیہ السلام کی جو اولاد تھی اس میں نبوت اور کتاب بھی رکھی، اور ان کے ساتھ جو تھے ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے اور نسلیں پیدا کی، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی بنی اسرائیل کے بارے میں کہا کہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد ہے جو نوح کے ساتھ کشتی پر سوار تھے۔ تو اسی پہ بات ختم کرتے ہیں، لمبی ہو گئی ہے آج۔ ایک اور گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، میرا حوصلہ بڑھائیے، اور اب میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کو
اور یہ آج تقریباً 9 یا 10 جون ہے، 10 جون ہے، 9 ہے، تو یہ 30 جون تک انشاءاللہ میں آپ کو 10 سے 15 ویڈیوز دوں گا، اور آپ نے مجھے جو ہے نا جی وہ دینی ہے 20 سے 25 ہزار سبسکرائبر دینے ہیں، یہ آپ میرے سے وعدہ کریں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔